बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का टॉपिक कशिश बईद और कशिश करीब के बारे में, जिसमें हम शख्स असगर और शख्स अकबर के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो सामीन किराम, अगर आप ये देखें कि शख्स असगर और शख्स अकबर क्या होता है, तो हम इसकी मिसाल ये देंगे। आप इस दुनिया में रहते हैं, इस दुनिया में आप जब एक दूसरे को पहचानते हैं, यानी इंसान जब इंसान को पहचानता है तो एक कशिश महसूस करता है। एक इंसान दूसरे इंसान में कशिश महसूस करता है। ये कशिश शख्स असगर कहलाती है। शख्स असगर यानी एक ही नूह के जो अफराद हैं जो एक दूसरे को पहचानते हैं, तो वो शख्स असगर कहलाता है। रूहानियत में इस टर्म को, इस पहचान को, इस कशिश को शख्स असगर कहते हैं। यानी एक शेर दूसरे शेर को बहिश्त शेर के शख्स असगर की सलाहियत से शनाख्त करता है। मगर यही शेर किसी आदमी को या दरिया के पानी को या अपने रहने की ज़मीन को या सर्दी गर्मी को शख्स अकबर की सलाहियत से शनाख्त करता है। आप समझें इस बात को। यही शेर अपने शेर के अलावा भी तो बहुत कुछ है ना। आप एक ही नूह के अलावा दरिया है, पानी है, जंगल है, ज़मीन है, चांद तारे हैं, सूरज है, आसमान है, हवा है, धूप है, ये तमाम सलाहियतें, ये तमाम चीज़ें जो हैं, ये प्यास है, भूख है, सब चीज़ें हैं, ये तमाम सलाहियतें शख्स अकबर से उसको मुंतकिल होती हैं। यानी वो तकाज़े जो मजमूई तौर पे तमाम मखलूक़ात के अंदर जो है वो डिलीवर किए जाते हैं, वो शख्स अकबर के तहत होता है। बाद में नूह जो है इनफरादियत हासिल कर लेती है। यानी एक बिल्ली को जब प्यास लगती है तो वो अपनी प्यास को किस तरह रफ़ा करती है, एक इंसान को जब भूख प्यास लगती है तो वो किस तरह रफ़ा करता है। तो ये जो तकाज़े हैं जो शख्स अकबर की बिना के ऊपर लोगों को इंस्पायर किए जाते हैं, तमाम मखलूक को इंस्पायरेशन का एक निज़ाम चल रहा है, तो वो किस तरह से वो नूह उस सलाहियत को किस तरह से वो अब उस तकाज़े को किस तरह से पूरा करेगी, तो ये शख्स असगर में आता है। तो सामीन किराम, शख्स असगर हो या शख्स अकबर, इन दोनों में कशिश काम करती है। पानी की लिए आपके पास एक कशिश है, आसमान को देखते हैं तो एक कशिश महसूस करते हैं, सूरज चांद को देखते हैं तो वो अजनबी महसूस नहीं होते, गैर मानूसियत या बिल्कुल ऐसी बिना अदम दिलचस्पी का बायस नहीं होते। आप सूरज को देखना चाहते हैं, हत्ता कि वो सूरज जब गुरूब हो रहा होता है तो कोशिश करते हैं कि थोड़ा सा सूरज को देखा जाए। सन सेट के लिए लोग जाते हैं समंदरों की तरफ। इसी तरह चांद निकलता है, चौदहवीं का चांद होता है तो लोग उसी को देखना पसंद करते हैं, लोग गौर करते हैं, चांदनी में बैठना, चांद की चांदनी में बैठना पसंद करते हैं। तो ये शख्स अकबर के तहत कशिश है। यानी वो मजमूई तकाज़े जो शेर में, बकरी में, बिल्ली में और आप में मुश्तरका है, वो शख्स अकबर की बिना पे, और वो सलाहियत जो कि आपको अपने ही नूह के अंदर इंसानों को इंसानों के तकाज़े बताती है और एक इंसान को दूसरे इंसान के बारे में बताती है, वो शख्स असगर की बिना पे होता है। ठीक है जी। तो ये दो चीज़ें हैं, जो शख्स असगर है और एक शख्स अकबर है। अब इनके अंदर जो कशिश का लेवल होता है, तो एक कशिश बईद है और एक कशिश करीब है। अब आप ये देखें कि इस किताब में लिखा है कि चुनाचा ज़ीरो या गैर ज़ीरो हर फर्द के अंदर अकबर सलाहियत ही इज्तिमाई ज़िंदगी की फ़हम रखती है। आपकी ज़िंदगी जो है वो मरबूत है चांद तारों से, हवा से, रोशनी से, आग से, मट्टी से, पानी से, प्यास से, भूख से। ठीक है जी। वो तमाम चीज़ें आपको जो मौसूल होती हैं वो क्या होती हैं, वो इज्तिमाई ज़िंदगी की तरफ आपको मुतवज्जह खिलाती हैं, जो आपको बहिश्त इंसान के, आपको कनेक्शन को जोड़ देती हैं, आपके कनेक्शन को बहिश्त इंसान से पूरी कायनात में। तो एक बकरी सूरज की हरारत को इसलिए महसूस करती है कि वो और सूरज शख्स अकबर की हदूद में एक दूसरे से इलाक़ रखते हैं। अगर कोई इंसान शख्स अकबर की हदूद में फ़हम फरासत ना रखता हो तो वो किसी दूसरी नूह के अफराद को नहीं पहचान सकता। आप समझ रहे हैं बात। शख्स अकबर की हदूद में फ़हम फरासत ना रखता हो तो जाहिर सी बात है, अगर उसके अंदर शख्स अकबर से मुताल्लिक़ उलूम नहीं है, डेटा नहीं है, रिकॉर्ड नहीं है, तो वो दूसरी मखलूक को नहीं दे सकता। वो दूसरी मखलूक से जब वाकिफ़ होता है, जब सूरज के बारे में जान पहचान उसके अंदर होती है, चांद के बारे में जान पहचान उसके अंदर है, प्यास से मुताल्लिक़ जान पहचान है, भूख से मुताल्लिक़ है, हवा से मुताल्लिक़ है, खुश्की पानी से मुताल्लिक़ है, तो क्या है वो शख्स अकबर की बिना पे है उसके अंदर। अगर वो उसके अंदर ये तकाज़ा या ये शख्स अकबर की हदूद को अगर हम हटा दिए
تو اسے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آئے گا. وہ سوائے اپنی نور کے پہچاننے کے نہ چاند کو پہچان سکتا ہے, نہ سورج کو, نہ زمین کو, نہ ہوا کو, نہ ان تقاضوں سے بہراور ہو سکتا ہے کہ بھوک کا تقاضا رفع کرنے کے لیے وہ تو دیکھ لے گا کہ مجھے بھوک لگ رہی ہے, لیکن کیسے اس کو اس بھوک کو رفع کرنا ہے, تو اس کے لیے ظاہر کھانا پینا ہے, ہوا ہے, وہ سوری پانی ہے. تو پانی اور بھوک پیاس کے جذبے کو دور کرنے کے لیے وہ اسے شخص اکبر کی حدود میں داخل ہونا پڑے گا, اپنی نور کے علاوہ جو ایک علم ہے جو مشترکہ ایک معاملات ہیں, اور شخص اصغر اسے بتائے گا کہ اسے اپنی بھوک پیاس کے تقاضوں کو کس طرح سے پورا کرنا ہے. بلی کس طرح پورا کرتی ہے, انسان کس طرح پورا کرتا ہے. انسان کھانا پکاتا ہے, وسائل یکجا کرتا ہے, پھر بیٹھ کے کھاتا ہے, اور بلی کس طرح ادھر ادھر گھوم پھر کے یا کوئی اسے کچھ دے دیتا ہے تو وہ اسے کھاتی ہے. تو یہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں, تو آپ اس کو تھوڑا سا ڈفرینشیٹ کریں. جب آدمی کی آنکھ ستاروں کو ایک مرتبہ دیکھ لیتی ہے تو اس کا حافظہ ستاروں کی نور کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنے اندر محفوظ کر لیتا ہے. سمجھ رہے؟ حافظے کو یہ صلاحیت شخص اکبر سے حاصل ہوتی ہے, لیکن جب کوئی انسان اپنی نور کے انسان کو دیکھتا ہے تو اس کی طرف ایک کشش محسوس کرتا ہے. اب آپ یہ غور کیجئے, یہ کشش شخص اصغر کا خاصہ ہے کہ انسان کو دیکھ کے کشش محسوس کرتا ہے. یہاں سے شخص اصغر کی ماہیت اور اکبر ماہیت کی تخصیص ہو جاتی ہے. اکبر ماہیت کشش بعید کا نام ہے, جو اجتماعی زندگی جو میں نے بتایا آپ کی نور کے علاوہ جو کائنات میں جو کچھ بھی ہے آپ کی نور کے علاوہ, یعنی آپ کی انسانوں کے علاوہ یوں سمجھ لیجئے, تو وہ کیا ہے, کشش بعید کا نام ہے. اور اصغر صلاحیت جو ہے وہ کشش قریب کا نام ہے, یعنی انسان کو دیکھ کے جب قریب ہونا چاہتا ہے یا اسے دیکھتا ہے اور کشش محسوس ہوتی ہے تو یہ کشش قریب سے ہوتی ہے, یعنی قریب کی جو کشش ہوتی ہے اسے کشش قریب کہتے ہیں. اور جو بعید یعنی کشش جو دور سے انسان کو کوئی چیز دیکھ کر کشش محسوس ہوتی ہے, سورج کو, چاند کو, تاروں کو, زمین کو, ہوا کو, روشنی کو, تو وہ کیا ہے, کشش بعید ہے. اب آپ یہ غور کریں کہ روحانی دنیا میں غیر ارادی حرکت کا نام کشش ہے اور ارادی حرکت کا نام عمل ہے. یعنی جو آپ کے ارادے کے علاوہ ہو رہی ہے چیز, آپ ارادہ نہیں کرتے کہ آپ کے اندر وہ کشش پیدا ہو سورج کے متعلق, چاند کے متعلق, کسی انسان سے متعلق جو شخص اصغر ہے, تو وہ غیر ارادی کشش ہے جو آپ کے اندر موجود ہے, جو آپ کے ارادے کے بغیر کام کرتی ہے, اور آپ کو اس طرف کشش یعنی آپ اس طرف متوجہ ہو جاتے ہیں, کشش ہوتا ہوا دیکھتے ہیں اپنے آپ کو. آپ جب سورج کو دیکھتے ہیں, فرض کیجئے آپ سن سیٹ کے لیے گئے ہیں, آپ سمندر کو دیکھتے ہیں, آپ سورج کو دیکھتے ہیں, تو آپ کو کشش محسوس ہوتی ہے. کشش ہونے کی بنا پہ آپ مسلسل شام کی ڈھلتی شام کو دیکھتے رہتے ہیں, سورج کو دیکھتے رہتے ہیں, غروب ہوتے ہوئے دیکھتے رہتے ہیں, سمندر کی موجوں کو دیکھتے رہتے ہیں. تو یہ کیا ہے, ایک کشش ہے. کشش کون سی کشش ہے, جو آپ کے نور کی کشش نہیں ہے, لیکن یہ شخص اکبر کی کشش ہے. شخص اکبر جو ہے تمام مخلوقات پہ یکساں تقاضوں کو دکھاتا بھی ہے, اور شخص اکبر جو ہے تمام مشترکہ تقاضوں تمام مخلوق کا اجتماعی شعور بھی ہے, جو آپ کو کشش کا, آپ کے لیے کشش کا باعث ہوتا ہے. تھوڑی سی بات جو ہے تھوڑی سی دقیق ہو رہی ہے, معذرت چاہتا ہوں کہ یہ ٹاپک تھوڑا سا سمجھنے والا, اور میں کوشش کر رہا ہوں تھوڑا سا آپ کو سمجھا سکوں. کوئی بات ہو تو ضرور پوچھے گا. تو بس یہ بتانا میں چاہتا تھا کشش بعید اور کشش قریب کے بارے میں, کہ کشش بعید وہ کشش ہوتی ہے جو آدمی کو کھینچتی ہے اپنی نور کے علاوہ باہر کی طرف, اور یہ غیر ارادی کشش ہوتی ہے جس میں ارادے کا کوئی دخل نہیں ہوتا. اور کشش قریب وہ کشش ہوتی ہے جو انسان کو انسان سے متعارف کرتی ہے. انسان کو انسان کے اندر جو کشش محسوس ہوتی ہے وہ کشش قریب کہلاتی ہے, یعنی قریب کی کشش اور ایک دور کی کشش. ٹھیک ہے, اب ہم جو ہے ان کشش میں توازن حاصل نہیں کر پاتے, یعنی روح ہمارے بہت زیادہ قریب ہے لیکن ہم روح کے قریب نہیں ہو پاتے. روح کے قریب نہ ہونے کی وجہ سے ہم کشش قریب کے بجائے ہماری روح کشش بعید میں چلی جاتی ہے. یعنی وہ چیز جو ہمارے سامنے ہے, جو ہمارے اندر ہے, جس سے ہم کھاتے پیتے چلتے پھرتے ہیں, جس سے ہم زندہ ہیں, زندگی کے تمام تقاضے پورے ہوتے ہیں, تمام تقاضے انسپائر وہیں سے کیے جاتے ہیں, ہم اس سے دور ہو گئے, یعنی کشش قریب سے دور ہو گئے, اور ہم اس کو کشش بعید میں چلے گئے اس کے لیے. اور جو یہ دنیا ہے, یہ دنیا جسے ہم دیکھتے ہیں, جو ہمارا روزینہ ہے, جو ہمارا مٹی کا جسم ہے, اس کے ہم قریب ہو گئے, یعنی اس مٹی کی دنیا کے ہم قریب ہو گئے, جو دراصل کشش بعید ہے. میں نے آپ کو بتایا تھا نا, انسان کے علاوہ, اس کی نور کے علاوہ جو کچھ بھی ہے زمین کے اوپر, وہ کشش بعید ہے, یعنی دور کی کشش ہے. لیکن ہم کیا کرتے ہیں کہ دور کی کشش کو قریب کر لیتے ہیں, اور قریب کی کشش کو ہم دور کر لیتے ہیں. قریب کی کشش کیا ہے, روح, آپ کی جو روح ہے وہ قریب کی کشش ہے, اور اللہ تعالیٰ قریب کی کشش ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں تمہارے
شہرک سے زیادہ قریب ہوں، میں تمہارے دائیں ہوں، بائیں ہوں، اوپر ہوں، نیچے ہوں. تو کیا ہے یہ کشش قریب ہے. یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں تمہاری کشش، تم ایک لوہا ہو تو میگنیٹ، سپر میگنیٹ میں خود ہوں. تو لوہے کو چاہیے کہ سپر میگنیٹ جب کشش کر رہا ہے تو اس طرف جا کے چپک جائے، چاہے وہ زنگ آلود لوہا ہو یا دوسرا لوہا ہو یا نکل ہوا لوہا ہو، جو بھی ہو، اسے چاہیے کہ فوراً میگنیٹ کے قریب جائے. لیکن کیا کرتا ہے وہ اپوزٹ سم اپنی طاقت لگاتا ہے، کشش کرتا ہے، کشش بعید کی طرف. وہ اپنے اندر نہیں جھانکتا، اپنی روح کے قریب نہیں ہوتا، اپنی کشش قریب کے قریب نہیں ہوتا، بلکہ کشش بعید یہ دور ہے اس کے قریب ہونے کی کوشش کرتا ہے. تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ اسے نقصان ہوتا ہے. وہ کبھی بھی کشش بعید کا فاصلہ ختم نہیں کر سکتا، لیکن روح کے قریب ہو سکتا ہے. لیکن روح کے قریب ہونے کے لیے اسے اپنے اندر جھانکنا ہوگا. اپنے اندر جھانکنا، اپنے اندر غور کرنے کے لیے اسے ضروری ہے مراقبہ کرے، ذکر اذکار کرے یا سلاسل میں بیعت ہو، تاکہ اسے اس کے شیخ جو ہیں وہ اپنے کشش قریب کے قریب کریں، یعنی اس کی روح کے قریب کریں، بنا کسی اسکول آف تھاٹس کے اندر جو روحانی اسکول ہوتے ہیں جنہیں سلاسل کہتے ہیں، اس میں داخلہ لیے بغیر کوئی بھی انسان اپنی روح کے قریب نہیں ہو سکتا. نماز پڑھنے سے روح کے قریب نہیں ہو سکتا، روزہ رکھنے سے، حج کرنے سے، عمرہ کرنے سے. وجہ یہ ہے کہ روح کے قریب ہونے کے لیے ضروری ہے کہ روحانی علوم کو سیکھا جائے، روحانی استاد سے بیعت کی جائے، اور روح کے اسرار و رموز آپ پہ کھلنے کے لیے ضروری ہے کہ وہ نگاہ آپ کو جو ہے وہ بیدار کی جائے. جو وہ نگاہ جو ہے مرشد کریم میں بیدار کر سکتے ہیں، مراقبے کے ذریعے لاشعور کی دنیا میں ہی بیدار ہو سکتی ہے، ظاہری طور پہ بیدار نہیں ہو سکتی. اس کی ایک مثال دینا چاہوں گا کہ اگر آپ خوردبین سے دیکھتے ہیں تبھی آپ کو جراثیم نظر آتے ہیں. آپ دہی کو دیکھ لیں، دہی کے اندر کتنے جراثومے ہوتے ہیں. اگر آپ ان کو دیکھ لیں، یہ کتنے بیکٹیریاز ہوتے ہیں صحیح لفظوں میں. اب بیکٹیریاز کو اگر آپ دیکھ لیں دہی کے، تو آپ دہی نہیں کھائیں گے، لیکن وہ نظر کس سے آئیں گے؟ خوردبین سے نظر آئیں گے. تو اسی لیے آپ کو اگر روح کی صلاحیتیں بیدار کرنی ہے تو آپ کو کسی بھی سلسلے میں بیعت ہونا پڑے گا، کامل پیر کامل کی تلاش کرنی ہوگی. ان کے ذریعے سے ہی آپ کشش قریب، یعنی جو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، جو روح ہے آپ کی، اس کے قریب ہو سکیں گے. دراصل شیخ جو ہے، سلاسل جو ہے، کشش قریب کے ہی قریب کرتے ہیں، اور وہ بتاتے ہیں جو تم کشش بعید یعنی دنیا اور جو دنیا کی تمام چیزیں ہیں، جو کائنات ہے، تو اس کے پیچھے تو تم بھاگ رہے ہو، دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہو. دراصل کائنات کے پیچھے تو ہم بھاگتے نہیں، دنیا کے پیچھے بھاگتے ہیں. تو دنیا کے پیچھے تو تم بھاگ رہے ہو، تم کشش بعید کے پیچھے بھاگ رہے ہو، جس کا فاصلہ کبھی کم نہیں ہوگا. ہر ایک خواہش کے بعد دوسری خواہش کھڑی ہوگی، ایک خواہش کی تکمیل ہونے کے بعد دوسری خواہش کھڑی ہو جائے گی، دوسری کے بعد تیسری، اور تیسری کے بعد چوتھی. جب خواہش کی تکمیل ہوتی ہے تو اس کی خوبصورتی یا اس کی کشش ختم ہو جاتی ہے. وجہ یہ ہے کہ وہ بعید کے اندر تھی، وہ قریب کے اندر نہیں تھی. لیکن جب کوئی انسان اپنی روح کے قریب ہوتا ہے تو وہ کشش بعید کے اندر ہوتا ہے. یہی وجوہات ہیں کہ روح کے قریب ہو کے وہ مسرور ہو جاتا ہے، وہ پرسکون ہو جاتا ہے، وہ مطمئن ہو جاتا ہے، اور وہ روح کے قریب ہو کے ہی اللہ تعالیٰ کی ذات مبارکہ کو پہچان سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کو دیکھ سکتا ہے. اچھا یہ دیکھیں کشش بعید و کشش قریب کی میں ایک مثال آپ کو دینا چاہوں گا. آپ املی کٹارے کا تصور کیجئے. املی کٹارا ہے یا کوئی کیری ہے، یہ درخت میں جو کوئی کیری وغیرہ لگی ہوتی ہے، کیری ہے. فرض کیجئے، آپ تصور کیجئے کہ اس کیری کو، جو کھٹی کیری ہوتی ہے، اسے آپ کاٹ کے اس میں مزید جو ہے مسالہ لگا کے اپنے منہ میں رکھتے ہیں، تو ابھی آپ کے کہنے سے اگر آپ اس طرف سوچیں گے تو ایک دم منہ میں پانی سے آنا شروع ہو جائے گا. اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ کے منہ میں پانی کیوں آ رہا ہے جبکہ آپ نے کیری تو کھائی نہیں؟ اور وہی کیری کا یا اس چیز کا مزہ آپ کو ٹیسٹ آنا شروع ہو جائے گا جو کہ ابھی آپ نے کھائی نہیں ہے، صرف سوچ رہے ہیں. تو وہ چیز کیا ہوئی یہ بتائیے؟ ایک دم سے وہ چیز جو بعید میں تھی، کشش بعید میں تھی، آپ کے احساس کرنے سے اور یقین کرنے سے کہ میں واقعی کیری کھا رہا ہوں، کشش بعید سے نکل کے وہ کشش قریب میں آ گئی. تو اس کا فارمولہ یہ ہے سامعین کرام کہ اگر آپ کو اللہ تعالیٰ کی ذات سے متعارف ہونا ہے تو آپ کو یہ جاننا پڑے گا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ کی ذات مبارکہ کی طرف کشش کرنی ہے، ان کا توجہ کرنی ہے، احساس کرنا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ موجود ہے. اس احساس کو اپنے دل میں جامدہ کرنا ہے، چونکہ احساس کے دروازے دل میں کھلتے ہیں، اور جو دماغ ہے، جو ہم دماغ سے سوچتے ہیں، اس کے دروازے نفس میں کھلتے ہیں. تو کوئی بھی آدمی اپنے دل میں احساس کر کے جب اللہ تعالیٰ کی ذات کے قریب ہوتا ہے، دل میں محبت ہوتی ہے، دل میں احسار ہوتا ہے، دل میں پاکیزگی ہوتی ہے، دل میں جو ہے وہ کشش ہوتی ہے. دل سے ہی ہم سب کچھ کرتے ہیں تو کچھ بات بنتی ہے، اور اگر دل سے نہیں کرتی تو وہ چیز بیکار ہو جاتی ہے. تو جب تک ہم اپنے کشش بعید کو نہیں سمجھیں گے اور احساس سے وہ کوئی بھی چیز ہمارے قریب آ جاتی ہے، جیسے میں نے آم کی مثال، وہ املی کی یا کیری کی مثال دی کہ اس میں نمک لگا کے آپ جب کھاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ وہ ایک دم سے پانی آنا شروع ہو جاتا ہے. کیونکہ کھایا نہیں، آپ صرف سوچ رہے ہیں، منہ میں پانی آنا شروع ہو جاتا ہے. یا کوئی بھی ایسی مزیدار کھٹی میٹھی چیز جو آپ سوچتے ہیں ایک دم سے منہ میں پانی آنا شروع ہو جاتا ہے. تو
اور اس کا ٹیسٹ بھی محسوس ہوتا ہے. وہ ٹیسٹ کیسے محسوس ہوتا ہے؟ اس لیے کہ وہ کشش بعید میں تھی, دور کی کشش میں تھی, لیکن آپ نے احساس سے اس کو قریب کر لیا. تو اگر آپ احساس کریں گے اللہ تعالیٰ کی ذات مبارکہ کہ تو وہ بعید جو آپ کو نظر آتا ہے اصل میں بعید نہیں ہے, دور نہیں ہے, وہ کشش سے قریب ہے, تو وہ کشش سے قریب ہو جائے گی. اور یہ دنیا جو ہے یہ کشش سے بعید میں ہو جائے گی. ہم الٹا کرتے ہیں, ہم کشش سے بعید کی جو چیز ہے ہم اس کو کشش سے بعید میں نہیں رہنے دیتے, ہم قریب کرنا چاہتے ہیں, یعنی دنیا کو قریب رہنا چاہتے ہیں, سوچتے رہتے ہیں ماضی کے بارے میں, حال کے بارے میں, مستقبل کے بارے میں. اور کشش سے قریب جو ہے اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اسے کہتے ہیں بہت دور ہے بھائی, ہم اسے مل نہیں سکتے, ہم اسے دیکھ نہیں سکتے, وہ کیسے مل سکتا ہے, تو ممکن نہیں ہے, یہ نہیں. جبکہ وہ خود ہی اپیل کر رہا ہے, خود ہی کہہ رہا ہے, اعلان عام کر رہا ہے, اعلان خاص نہیں ہے کہ میں تمہاری رگ و جان سے قریب ہوں, میں تمہاری شہرت کے قریب ہوں, تم مجھے دیکھتے کیوں نہیں ہو, تم مجھے سنتے کیوں نہیں ہو. تو وجہ یہی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے دنیا بھی اسی لیے بنائی ہے کہ تاکہ اللہ تعالیٰ پہچانے جائے. پہچان کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو کشش سے قریب میں رکھ دیا ہے, آپ کے اندر رکھ دیا ہے, آپ کی شہرت کے قریب کر دیا ہے. آپ کے دل کے اندر جو دروازے روح کے کھلتے ہیں, تو روح کیا ہے, وہ روح کشش سے قریب کے اندر ہے, اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے کشش سے قریب کے اندر ہے. تو آپ کو کیا کرنا ہے کہ اپنے دل سے اپنی روح کے قریب ہونا ہے, یعنی ذکر اذکار کرنا ہے, مراقبہ کرنا ہے, تفکر کرنا ہے. تو جب آپ کشش سے قریب کے قریب ہو جائیں گے تو حقیقت میں آپ ایک توازن حاصل کر لیں گے. توازن حاصل کرنے کے ساتھ آپ جو ہے اطمینان اور سکون کی زندگی گزار سکتے ہیں. ورنہ اگر آپ ایسا نہیں کرتے, اپنے روح کے سے دور رہتے ہیں جو قریب ہے, اور بعید کے جو کشش سے بعید ہے جو دنیا ہے اس کے آپ قریب ہونے کی کوشش کرتے ہیں, تو نقصان ہوتا ہے. آپ کو کبھی بھی دنیا حاصل نہیں ہوتی, آپ ہمیشہ لا حاصلے کا گلہ کرتے ہیں. آپ کو پوری زندگی آپ کو طلب محسوس ہوتی ہے کہ جی میں تو اتنی ساری زندگی گزاری, میں نے کچھ حاصل نہیں کیا, میں نے کوئی فلاں کام نہیں کیا. بڑے بڑے لوگ آپ کو شکوہ کرتے نظر آتے ہیں کہ ہم نے زندگی میں کچھ حاصل نہیں کیا, کوئی خاص کام نہیں ہو سکا, یہ نہیں ہوا, وہ نہیں ہوا. تو وجہ یہ ہے کہ وہ جس چیز کے پیچھے بھاگ رہے تھے وہ دنیا تھی, وہ کشش سے بعید میں تھی, اور وہ اپنی کم علمی کی بنا پہ اسے کئی چیز سے قریب سمجھتے تھے کہ دنیا جو نظر آ رہی ہے آنکھوں سے یہ قریب میں ہے, وہ قریب میں نہیں ہے. ایک ماں اپنے بیٹے سے جب گلے ملتی ہے, اپنے بچے کو اپنے سینے سے چمٹاتی ہے, تو وہ کشش سے قریب میں نہیں ہوتے, اس کے اندر بھی ایک فاصلہ ہوتا ہے نہیں ہوتا. وہ بچہ ماں کے اندر جب نہیں ہو جاتا, ماں کے ساتھ ضرور چپک جاتا لیکن جب نہیں ہوتا, یعنی ایک فاصلہ, ایک بیچ میں اسپیس موجود رہتی ہے جو بتاتی ہے کہ کوئی بھی چیز آپ کے اتنی قریب نہیں ہے جتنا اللہ ہے, جتنا آپ کی روح ہے, جتنا آپ خود ہیں. اگر آپ اپنے خود کے قریب ہونا چاہتے ہیں تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ کشش سے بعید اور کشش سے قریب کے رازوں کو سمجھیں. کشش سے قریب سے آپ قریب ہو جائیے, اور کشش سے بعید کو آپ دور ہی رہنے دیں. تو اس طرح آپ کو استحکام حاصل ہو سکے گا. آئی ہوپ کچھ نہ کچھ آپ نے سمجھا ہو, سیکھا ہو. اس وائس ریکارڈنگ کو دوبارہ سنیے, کچھ جاننے کے لیے, سمجھنے کے لیے. کوئی سوال ہو مجھے ضرور بتائیے. دوبارہ ملاقات ہوگی اللہ نے کے بعد.